गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे आईएमएफ के हवाले से और पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इस हवाले से बात करेंगे। जो बातचीत हो रही थी दोहा कतर में, उसमें एक तो ये है कि वो सस्पेंड हुई है बातचीत। जो आईएमएफ है वो नहीं माना कि वो पैसे जो हमें उन्होंने ग़ालिबन 1 या 2 अरब डॉलर्स जो देने थे, उसके लिए वो एग्री नहीं हुआ। कब होगा, कैसे होगा, उसकी बहुत सारी कंडीशंस उन्होंने लगाई है। इसके साथ-साथ इमरान खान का जो धरना था, जो लॉन्ग मार्च था, आज सुबह वो इस्लामाबाद के डी चौक में गए थे तकरीबन 7-8 बजे के करीब, और वहाँ पे उन्होंने खिताब किया। उसके असरात क्या हैं, और क्या आज भी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी जुडिशरी और कुछ इदारे इमरान खान साहब का साथ दे रहे हैं या नहीं? डिटेल में बात करेंगे इन इश्यूज़ के ऊपर, लेकिन उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं आईएमएफ के साथ बातचीत जो हो रही थी, इससे पहले वॉशिंगटन में हुई थी और अभी दोहा कतर में हो रही थी, लेकिन वो फ़िलहाल नाकाम होती हुई नज़र आई है। उसकी वजह ये है कि आईएमएफ ने क्लियर कट कहा कि अगर आप ऑयल के ऊपर सब्सिडीज़ और जो बाकी सब्सिडीज़ हैं, उसको ख़त्म नहीं करते तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। खैर, इसके साथ एक अच्छी खबर जो पाकिस्तान के लिए आई है, सऊदी अरेबिया के 3 अरब डॉलर जो उसका टाइम पूरा हो चुका है या पूरा हो रहा है 31 मई को, उन्होंने उसको नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया। लेकिन क्या ममालिक इस तरीके से चल सकते हैं कि अभी चाइना का पूरा हो जाएगा टाइम, सऊदी अरेबिया का हो गया, फिर हमने उनको मिन्नत समाजित करके उनसे कहा कि आप इसको एक्सटेंड कर लें। और आईएमएफ के साथ सिर्फ आईएमएफ का मसला नहीं है, बल्कि जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर आईएमएफ लोन अप्रूव करता है, तो हम जाके कुछ और चीज़ें करें। और एक जो इसके साथ एक और ख़तरनाक खबर है, वो ये है कि जो चीज़ें ऑयल के लिए हम क्रेडिट करते हैं इंटरनेशनल बैंक्स के ज़रिए, उन्होंने उसको करने से भी इनकार किया है। ये भी एक खबर आ रही है, बल्कि आई है। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमें कोई पता नहीं कि किस वक़्त हालात ऐसे हो जाएँ, ये ना हो कि हमारा पैसा डूब जाए। तो इस वक़्त पाकिस्तान के लिए बुरी खबरें ज़्यादा हैं, अच्छी खबरें कम हैं, लेकिन ये कहूँगा कि इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से पेशावर से स्टार्ट किया था, उसका आज सुबह इख्तिताम हुआ। वैसे तो वो कह रहे थे कि तब तक नहीं जाऊँगा जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हो जाता, लेकिन हुआ। ये सारी चीज़ें मतलब होती रही, और इमरान खान साहब को एक रिलीफ नहीं, कई रिलीफ्स, अगर पिछले 1 हफ्ते 10 दिनों की हम बात करें, तो जुडिशरी से काफ़ी सारे रिलीफ्स मिले हैं। एक चीज़ और, इमरान खान साहब की एक ताकत क्या थी? इमरान खान साहब की ताकत या तो जुडिशरी के ऊपर साकिब निसार साहब हुआ करते थे उस ज़माने में, और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट बहुत सपोर्ट करती थी, उनके लिए चीज़ें लाइन अप करती थी, मीडिया हो, अवाम हो, ऑपोज़िशन हो या जो भी हो, इवन जो हमारी जिसे कहते हैं डिप्लोमेसी, वो हो, लोन लेने तक बाजवा साहब सऊदी अरेबिया को, चाइना को या बाकी लोगों को कहते थे, तो वो हमें लोन दिया करते थे। यानी ये तक किया जा रहा था। इमरान खान साहब, उनको वैसे यहाँ पे लाडला भी कहते हैं और वो है लाडला, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। और उसकी एक ताज़ा मिसाल क्या होगी? गुज़िश्ता दिन इन्होंने एक पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर 11:30 बजे हियरिंग हुई उसकी, फिर कहा गया कि 2:30 बजे दोबारा होगी, कमिश्नर जो है हमें रिपोर्ट दे कि इनको जगह कहाँ पे देंगे जलसे की। अच्छा, फिर कमिश्नर साहब फिर वहाँ पे गए। एक तरफ तो मतलब जो सिचुएशन थी वो खराब थी, इसके साथ-साथ अदालत बार-बार, जो इंतज़ामिया के लोग थे, उनको बार-बार बुलाकर, मैं ये कहूँगा कि अगर आपने देना तो आप सुबह-सुबह उनको कह दें कि भई आपने इनको जगह देनी है, इन्होंने जलसा करना है, इन्होंने धरना देना है, ये आप बस दे दें, हम ऑर्डर करें। आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कौन मतलब वो कर सकता है? हम सारे इमरान खान तो नहीं है, हमें तो कहेंगे तो सर के बल जाएँगे, हमें तो कहेंगे तो सर के बल जाकर उस ऑर्डर को मानेंगे।
میں باقی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں بھی شامل ہوں، اس میں اس وقت کی حکومت بھی شامل ہے، اس میں زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب اور باقی لوگ شامل ہیں، لیکن عمران خان صاحب اس میں شامل نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کو اچھا پھر یہ ہوا کہ جی ایک جگہ ہے جہاں پہ مولانا فضل الرحمان نے 1 سال 1.5 سال پہلے ایک اپنا دھرنا دیا تھا کہ اس جگہ کے اوپر وہ لوگ آپ ان کو جگہ دیں اور یہاں پہ یہ لوگ بیٹھیں گے اور جلسہ کر کے اس کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے، چلے جائیں گے اپنے اپنے گھروں کو۔ اس چیز کو عمران خان صاحب کو اطلاع ملی، وہ ثوابی میں تھے، انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے آرڈر کر لیے پہنچو ڈی چوک، حالانکہ ریڈ زون میں منع کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان، اور اس وقت اٹارنی جنرل نے، کمشنر نے کہا کہ ہمیں ایفیڈیوٹ دے، 2014 میں بھی اس نے یہ وائلیشن کی تھی، ہمارے ساتھ کمٹمنٹ اس نے 0 پوائنٹ کی تھی، اور یہ آ کے ڈی چوک بیٹھا تھا اور 126 دن تک بیٹھا رہا۔ ہمارے معزز جج صاحبان جو ہے عمر عطا بندیال صاحب ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، انہوں نے آج جب اس کیس کی دوبارہ ہیئرنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے کیا کہا کہ عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے انفارمیشن نہ ملی ہو سکتا ہے انفارمیشن غلط ملی ہو سکتا ہے، سر بالکل بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ خبر تو پہنچتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ رستے کھول دو، عمران خان صاحب کو جلسے کی اجازت دے دو، لیکن عمران خان صاحب کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ جی جلسہ آپ نے یہاں کرنا اور پھر گھر جانا، ڈی چوک نہیں آنا۔ اور کل بھی کہا گیا، جو ہمارے اٹارنی جنرل آف پاکستان اشتر اوصاف صاحب ہیں، انہوں نے کہا سر اگر انہوں نے وائلیشن کی تو یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگا۔ اور آج ایک دفعہ پھر ہمارے معزز جج صاحبان فل بینچ نے، ہمارے آنریبل سپریم کورٹ نے ان کو ایک جسے کہتے ہیں ایک دفعہ پھر شک کا فائدہ، حالانکہ شک تو کوئی نہیں ہونا چاہیے، اگر ان کی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں تو اس میں صاف صاف وہ کہہ رہے ہیں کہ یار پہنچو ڈی چوک، راولپنڈی اسلام آباد کے لوگوں ڈی چوک پہنچو، سپریم کورٹ نے ہمیں کہا کہ پہنچو۔ اب اگر یہی کام کوئی اور کرے اس کو تو آپ، میں یہ کہوں گا کان سے پکڑ کے کہتے پہنچو ذرا شاباش بیٹا، تم لوگوں نے کیسے کنٹمپٹ آف کورٹ، کیوں نہیں کرنی چاہیے، میں کہتا ہوں کسی کو بھی نہیں الاؤ ہونا چاہیے، لیکن سب کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے۔ سر آپ مطلب سپریم کورٹ کا جج اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس، آپ کے اوپر تو بڑی رسپانسبلٹی ہے، مطلب آپ کیونکہ انصاف کے لیے تو ہماری مطلب آخری امید آپ ہوتے ہیں۔ آپ مطلب اگر کوئی پرائم منسٹر کچھ کر لیتا ہے یا کوئی پولیس آئی جی کچھ کر لیتا ہے یا کچھ اور کر لیتا ہے تو آخری امید آپ ہوتے ہیں ایک پاکستانی کے لیے، لیکن آپ عام پاکستانی کو تو وہ ریلیف بدقسمتی ہے ہماری کہ نہیں دے سکے، لیکن ہمارے لاڈلے عمران خان صاحب کو ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ ریلیف دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی بات کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں آپ نے کنٹمپٹ آف کورٹ کیا۔ سر معذرت کے ساتھ ہم بڑی عزت کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، سر ہم گالم گلوچ نہیں کرتے اور نہ کرتے ہیں نہ کرنی چاہیے۔ کیا جو گالم گلوچ بریگیڈ عمران خان صاحب نے رکھا اور جس پہ 95 کے اوپر جو انہوں نے وائلیشن کی ان کے ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے، جنہوں نے آئین توڑا، اس کے اوپر جو فیصلہ دیا اور اس کے بعد جو جس طریقے سے اشتہارات لگائے گئے گاڑیوں کے اوپر اور کیا کیا نام دیے گئے، میں نہیں لینا چاہتا، وہ نام سب کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ کیا چلتا رہا اور کن کن القابات سے ان سب کو یاد کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گالم گلوچ کرتا ہے اس کو ریلیف ملے گا اور جو شرافت سے پیش آئے گا اس کے لیے ڈنڈا ہوگا، مطلب تو پھر یہی ہوا۔ لیکن اس دفعہ عمران خان صاحب کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، عدلیہ نے تو اس کو کافی ریلیف دیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے، میں کہتا ہوں کہ میں سلوٹ کرتا ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں، ہو سکتے بیچ میں سے کچھ گڑبڑ کرتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا، کیونکہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ایک دو بندے نہیں ہیں، 5-7 لاکھ لوگ ہیں اس میں، جنرلز ہیں، کور کمانڈرز ہیں، ہوتے ہوں گے، لیکن اوورال وہ سپورٹ جس کا عمران خان صاحب انتظار کر رہے تھے، جو گالم گلوچ وہ کر رہے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے لیے پھر
ایک جسے کہتے ہیں کہ گراؤنڈ بنا کے ان کو اپنی مرضی کا کھیلنے دیا جائے، تو وہ اس دفعہ خان صاحب کو نہیں ملا۔ میرے خیال میں یہ ایک حوصلہ افزا چیز ہے۔ سر آپ جلسے بھی کریں، آپ جلوس بھی کریں، آپ دھرنے بھی دیں، یہ آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، لیکن اس ڈیموکریسی کے اندر رہیں جس کو آپ گالیاں دیتے ہیں، پھر اس ڈیموکریسی میں کون سا مطلب آپ کون سی ڈیموکریسی کو مانتے ہیں؟ آپ کیونکہ آپ تو ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ پیش آتے ہیں اور ایک ڈکٹیٹر والا مائنڈ سیٹ آپ یوز کرتے ہیں۔ پھر آ، مطلب اس چیزوں کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے تو اس چیز کو، اس گالم گلوچ کو میں یہ کہوں گا برداشت کیا، انہوں نے کوئی رسپانس نہیں کیا اور اچھا کیا، لیکن ہمارے آنریبل ججز نے شاید وہ اس پریشر میں آئے، ہمیں تو یہی لگتا ہے کیونکہ فیصلوں سے ہم تو عطا بندیال صاحب بھی سپریم کورٹ کے جج ہیں، ہمارے لیے آنریبل ہیں، باقی جو بھی ججز اعجاز الاحسن صاحب ہو یا جو بھی جتنے بھی ہیں ججز، وہ سب ہمارے لیے اطہر من اللہ صاحب بڑے رسپیکٹیبل ہیں۔ بٹ دا تھنگ از کہ جب آپ کو کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ پھر سر آپ کنٹمپٹ آپ کورٹ کس چیز پہ لگاتے ہیں؟ باقیوں کو تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو شاباش لگو آگے، وہ آئی جی ہو، وہ کسی بیوروکریسی کا بندہ ہو، وہ کسی دوسرے پارٹی کا پولیٹیشین ہو۔ لیکن عمران خان صاحب کے لیے پھر ایک اتنا بڑا ریلیف کہ کہا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے میسج نہ سمجھا ہو۔ سر یہ تو وہ بتائیں گے کہ انہوں نے میسج نہیں سمجھا، نہیں سنا، آپ ان کو بلائیں، یہ آپ کا کام ہے۔ وہ گھر سو رہے ہیں آرام سکون سے چل مار رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں شاید انہوں نے صحیح میسج ان کو کنوے نہیں کیا گیا ہے۔ سر یہ آپ کا کام تو نہیں ہے، آپ نے تو پوچھنا ہے کیونکہ آپ چیف جسٹس ہیں، آپ نے یہ چیز پوچھنی ہے۔ خیر یہ لاڈلے رہتے ہیں اور ابھی 6 دن کا انہوں نے لاڈلے نے الٹیمیٹم دیا ہوا، 6 دن کے بعد کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ فی الحال ایک ریلیف ہے حکومت کو اور میرے خیال حکومت کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اچھا ہے، میں کہتا ہوں اگر اسی طریقے سے یہ نیوٹرلٹی قائم رکھے، حکومت کو سپورٹ نہ کرے لیکن لاڈلوں کو بھی نہ کرے، تو میں کہتا ہوں کیا بات ہے، بہت اچھا ہے۔ اچھا عوام اس طریقے سے نہیں نکلی جو 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ کی کہانیاں سنائی جا رہی تھی۔ فواد چودھری کی ویڈیو آپ میرے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے لوگ، میں نے 3 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ نکلیں گے، وہ نکلے ان کے ساتھ۔ ہاں تعداد شاید وہ نہیں تھی جو لاکھوں میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ لاکھوں میں نہیں تھی۔ رات کو ڈی چوک سے لاسٹ ویڈیو آپ میری دیکھ سکتے ہیں جو میں نے وہاں سے کیا تھا، وہاں پہ لوگ تھے لیکن وہ لاکھوں میں سر نہیں تھے۔ اس وقت بھی 10 سے 15 ہزار یا 20 ہزار لوگ ہوتے ہوں گے۔ میں بالکل اس کو ایز اے اوپن، اس کا کوئی وہ نہیں کہ یار عمران خان کو میں سپورٹ کرتا ہوں یا نواز شریف کو یا کسی اور ایکس وائی زیڈ کو، لیکن اس وقت مسئلہ ہمارا بنا ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ۔ بات چیت فیل ہو چکی ہے، اکانومی کو اس وقت بڑی سخت ضرورت ہے۔ ڈالر جو ہے وہ تقریباً 205 سے 210 کے درمیان ٹریڈ کر رہا ہے اور اویلیبل بھی مارکیٹ میں نہیں۔ پرابلمز ہمیں یہاں پہ فیس آ رہی ہیں، فیس ہم کر رہے ہیں۔ حکومت اس کا کیا حل نکالتی ہے، کیونکہ سعودی عربیہ نے تو تھوڑا بہت ہمیں ریلیف دیا ہے لیکن اس سے بھی ڈالر کو کوئی اثر نہیں ہوا بہرحال، کیونکہ وہ سب کو پتا کہ یار وہ پیسے ہمارے ہیں ہی نہیں، صرف انہوں نے ہمارے پاس رکھے ہیں۔ چین بھی فی الحال کوئی مطلب وہ پرانے پیسے تو نہیں مانگ رہا لیکن نئے کے لیے جو ہم کوشش کر رہے ہیں وہ بھی اس کے لیے راضی نہیں ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہے، کیونکہ ایک تو ان کے جو یہاں پہ آئی پی پیز ہے، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، جو ان کے بہت سارے پیسے تقریباً 300 سے 400 بلین روپے جمع ہیں، وہ ہم نہیں دے پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں الیکٹریسٹی کا بھی پرابلم فیس کر رہے ہیں، ہم لوگ شارٹیج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پیسے بھی اگر ہم نے ان کو نہیں دیے تو کہہ رہے کہ ہم اپنا آپریشن جو اپنے ہماری بجلی بنا رہے ہیں اور آپ کو دے رہے ہیں وہ ہم بند کر دیں گے۔ تو یہ مطلب ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہے، لیکن ہمارا جو لاڈلا عمران خان صاحب ہے وہ کہتے ہیں وہ یار ہم نے تو سارا کچھ سیدھا کر دیا تھا۔ اچھا یہاں پہ بلاول صاحب کی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی اہم بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے آئی ایم ایف کے ساتھ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جس وقت یہ ہو رہا تھا اس وقت کووڈ نہیں تھا، اس وقت افغانستان کی سچویشن اور تھی، اس وقت یوکرائن رشیا کی جنگ نہیں چل رہی تھی۔ واقعی یہ بات درست ہے بلاول صاحب کی کہ ہمیں بالکل ری نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ سر یہ مطلب مسائل ہیں جس کی وجہ سے پاکستان پہ اثر ہے، ہم آلریڈی مطلب ایک برے فیز سے گزر رہے ہیں، ہمارے پاس پہلے ہی پیسے نہیں تھے، اکانومی خراب ہے، افغانستان میں چینج ہونے کی وجہ سے بھی ہمیں اثر پڑا، یوکرائن کا بھی ہمیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں صورتوں میں اثر پڑ رہا ہے۔
کیونکہ ہم امپورٹ اکانومی ہے. تو یہ ساری چیزیں، لیکن ایک چیز چھوٹی سی اور، بلاول صاحب کی بات تو درست ہے، لیکن کیا آئی ایم ایف اس بات پہ راضی ہوگا؟ کیونکہ ان کو ہماری مجبوریوں کا بہت اچھے سے، ہمیں شاید اتنا نہیں پتا جتنا آئی ایم ایف اور آئی ایم ایف کی ٹیم کو پتا ہے کہ پاکستان اس وقت کس کنڈیشن میں. پھر سعودی عربیہ مزید پیسے نہیں ڈیلے کر رہا، وہ غالباً کہہ رہے کہ بھائی یہ 3 ارب ہے، یہ بس رکھو، گزارا کرو، اور ہم نہیں دیں گے. شاید وہ فی الحال اس موڈ میں نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات کہ اگر ایک چھوٹی سی اگزامپل اس میں دیتے ہیں کہ اگر ہم اپنا گھر چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی ادھار کسی سے لیتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، یہ ایک سسٹم ہے. لیکن اگر گھر چلانا ہم اس پہ شروع کر دیں کہ ہم ایک سے ادھار پکڑ رہے ہیں، دوسرے سے پکڑ رہے ہیں، تیسرے سے پکڑ رہے ہیں، پھر اس کے پاس پہلے والے کے پاس جاتے ہیں، وہ شاید دوسری دفعہ بھی ہمیں پیسے دے دیتا ہے، ہو سکتا ہے تھرڈ ٹائم بھی دے دے، لیکن فورتھ ففتھ سکس ٹائم یا فار ایور وہ ہماری یہ رسپانسبلٹی کوئی بھی نہیں اٹھائے گا. اپنا بھائی بھائی کا نہیں اٹھاتا تو وہ دوسرا ملک کیوں اٹھائے گا؟ یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ. اور ہم اس ایشو سے نکلنے کی کوشش بھی شاید نہیں کرتے اس طریقے سے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور اپنا، وہی والی بات کہ اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ. جب تک ہم اس چیز کے اوپر نہیں پہنچیں گے، میرا نہیں خیال کہ ہم ان مسائل سے، ان مصیبتوں سے نکل سکتے ہیں. ہمارا یہی ہوگا کہ کبھی ہم چین کی طرف، کبھی ہم ترکی کی طرف، کبھی ہم سعودی عربیہ کی طرف، کبھی ہم آئی ایم ایف کی طرف، کبھی ہم قطر اور دبئی کی طرف، لیکن دوسرے کے پیسوں سے اپنا گھر نہیں چل سکتا. اس کے لیے ہمیں جو بھی کرنا ہے ہمیں خود کرنا پڑے گا. ہمیں اچھا لگے، برا لگے، کم ٹائم لگے، زیادہ ٹائم لگے، لیکن ایک ڈائریکشن ہمیں پکڑنی پڑے گی. جب تک ہم نہیں پکڑیں گے، ٹھیک ہے، ابھی اگر ہمیں وینٹیلیٹر پہ ہم پڑے ہوئے ہیں تو ہو سکتے اس آکسیجن سے ہمیں تھوڑی سی سانس آ جائے، ہمارا ہارٹ جو ہے وہ دوبارہ سے تھوڑا سا پمپنگ شروع کر دے، لیکن کب تک؟ دوسرے کا وینٹیلیٹر کب تک ہم استعمال کرتے رہیں گے؟ خیر اینی وے، دیکھتے ہیں کہ ابھی لاڈلا 6 دنوں کے بعد کیا کرتا ہے، اور آئی ایم ایف ہمارے ان پیسوں کو اپروو کرتا ہے یا نہیں کرتا. بجلی مہنگی کرنی ہے، گیس مہنگی کرنی ہے، اور ساتھ میں پیٹرولیم کے اوپر جو سبسڈیز دی جا رہی ہے 50 سے تقریباً 70-80 روپیز کی، اس کو بالکل زیرو کرنا ہے. یہ ان کی کنڈیشن ہے، لیکن پولیٹیکل حکومت کے سامنے بھی مشکل ہے کہ وہ یہ ان پاپولر ڈیسیجن نہیں لینا چاہتی. لیکن میرا خیال یہ جو جسے کہتے ہیں کہ کڑوی گولی جس کو کہتے ہیں، یہ لینی پڑے گی. ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.